अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो हालात है ना वो कशीदगी के राउंड नंबर 2 में चले गए हैं। कशीदगी के भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, और राउंड 1 में हम देख रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है उनकी आपस में जो लड़ाई है वो चल रही है, वो आगे बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी। और इसके अलावा जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी अपना एक स्टांस देना शुरू कर दिया। वो भी अब आहिस्ता 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 नीवे नीवे होके ना फ्रंट फुट पर आ रही हैं। और अगर हुकूमत फ्रंट फुट पर आएगी तो वो किसके अगेंस्ट आएगी? ज़ाहिर सी बात है, वो इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के तो अगेंस्ट नहीं आएगी, लेकिन अपोजिशन के तो अगेंस्ट आएगी। तो भाई ये जो ऑपरेशन अब हो रहे हैं ना, ऑपरेशन क्लीन अप, ये बड़े बड़े को रुला कर जाएंगे। आप देखते जाइएगा और ऑब्ज़र्व करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा कि आप देखिएगा कि किस किस की यहाँ पर चीखें निकलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आधी रात को पंजाब हुकूमत की एक ऐसी कार्रवाई जिसने पीटीआई की चीखें निकलवा दी। ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि सहाफ़ियों की भी। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि पीटीआई खेल गई, और पीटीआई ऐसा खेली कि कमाल ही हो गया। हालांकि उनकी कोई हरकतें कमाल नहीं है, ये नहीं कि वो बड़े कोई ठीक हैं और बड़े कोई करेक्ट हैं, लेकिन पीटीआई को तमाशा लगाना और खेलना आता है। और दूसरी तरफ नून लीग का ये हाल है कि आधी रात को आपने कार्रवाई कर दी, चलें ठीक है जी, आपने कर दी कार्रवाई, मगर मसला ये है कि ये अच्छा काम भी ऐसे करते हैं कि वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। उन्होंने क्या काम किया है उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जब मैं आपसे बात करती हूँ इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के फड्डे के बारे में, तो फड्डे का जो लेवल 2 है वो ये है कि फैसल बाडा ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। अब ये ना इस तरह से फ्रंट फुट पर आना है, इस तरह से आना है फ्रंट फुट पर। अब ये फ्रंट फुट पर आके लड़ाई होगी, ये इशारों किनारों में फलाना टमकाना ये कोई बात नहीं होनी, ये इस तरह से होनी है। अदलिया ने पार्लियामेंट को मजाक समझा हुआ है, इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता है। ये जो चीज़ें हैं अब डिसाइड कर ली गई हैं कि अदलिया को बावर कराया जाएगा। अदम एतमाद की रात को बड़ा शोर मचता था ना कि सुप्रीम कोर्ट खोली, और उसकी क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट खोलने की? भाई इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि इमरान खान साहब जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो असेंबली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो घड़ियाँ और टेबल मैट्स और डिनर सेट और तोहफे तो खैर हड़प कर ही गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कह रहे थे कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुलेगी ना, क्योंकि आइन के अंदर एक वज़ीर आज़म को घर भेजने का एक ही तरीक़ा है जो कि आइनी है, और वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब उस रात को सुप्रीम कोर्ट खोलने की वजह तो मौजूद थी, लेकिन ये बताया जाए कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोली। अब उनको कहाँ से प्रेशर आया था, किसकी आलाकारी हो रही थी या नहीं हो रही थी, या जो भी है भाई, अगर प्रॉक्सियाँ हो रही हैं और फलाने, देखें ना, अब अगर इस लेवल पर बात जाएगी तो आगे से फिर फ्रंट फुट पर खेला जाएगा। फैसल बाडा साहब ने जो तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, वो उन्होंने कही कि भाई मैं किसी के ऐसे साथ में जरूर नहीं करना चाहता था, मैंने तो सिंपल एक फैक्ट्स रखे हुए हैं, मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी हूँ, सबूतों के बगैर मैं कोई बात नहीं करता। तो भाई ये अब ये जो तहरीक इस्तेहकाक जो सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है, इससे डेफिनेटली सेनेट पार्लियामान इनका भार बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जजेस के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है कि इनफ इज़ इनफ। लेकिन ये राउंड 2 है लड़ाई का, वो जो फाइनल राउंड है ना, वो हजे होना जे। तो आप फास्टन योर सीट बेल्ट्स, पॉपकॉर्न हाथ में पकड़ लें, कोक पीनी है आपने साथ में, चाय पीनी है, जो भी आपने पीनी है वो आप, मैं कोल्ड ड्रिंक कोक की बात कर रही हूँ, कोई दूसरी कोक ना आप समझ लीजिएगा, बिकॉज आजकल नशे वशे की भी तो खैर बड़ी बातें हो रही थी। एनीवेज, तो एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने थंबनेल में भी देखी कि भाई ये पीटीआई के लिए जो ख़तरे की घंटी मज़ीद बजी है, वो रेड अलर्ट, वो क्या है? वो है जी हक के इज़्ज़त बिल, जो कि पंजाब असेंबली ने मंजूर कर लिया। आपको पता है कि जब मरीम नवाज़ ने एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ लिया था तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि फ़ेक न्यूज़ को लेकर के और जो हरासमेंट की जाती है उसको लेकर के मरीम नवाज़ ने बोला कि वो बिल्कुल इसके ऊपर एक कानून साजी करिए। और गालिबन जितना मुझे याद है उन्होंने ट्वीट किया किसी के जवाब में, क्योंकि किसी ने कहा कि कोई फ़ेक न्यूज़ है ये, इसके खिलाफ़ कुछ करना चाहिए। तो मरीम नवाज़ ने आगे से उनको जवाब दिया कि आप तसल्ली रखें, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो बेसिकली ये एक वो बिल है जिसके अंदर मरीम नवाज़ की बहुत वर्किंग है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। लेकिन इस को जब पंजाब असेंबली ने जिस तरीके से मंजूर किया बेसिकली, तो अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर सरापा एहतजाज है।
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن تو اس لیے سراپا احتجاج ہے کیونکہ وہ اچھا کھیل رہی ہے، ظاہری سی بات ہے، اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ اسی پہ ہی ہونا ہے. یہ جتنے بھی آپ کو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ اچھا بل ہے، برا بل ہے، کالا بل ہے، نیلا بل ہے، پیلا بل ہے، اصل میں بھائی جو پنجاب حکومت کا جو حتک عزت بل ہے وہ سرکار پر ہونے والی بلا جواز تنقید روکنے کا ایک حربہ ہے. لیکن کیا اس سے بلا جواز تنقید رکے گی؟ کیا اس سے مریم نواز کو کرائم منسٹر کہنا رکے گا؟ کیا اس سے جو ہے وہ تھیف منسٹر کہنا رکے گا؟ کیا اسے جو بھی نام دیے جاتے ہیں، جو بھی نام دیے جاتے ہیں، کیا اس سے وہ کہنا رکے گا؟ کیا اس سے جو مریم نواز جو وردیوں میں یا ڈفرینٹ یونیفارم میں وہ جو اپنی پکچرز بنا رہی ہیں، ریلیز بھی کر رہی ہوتی ہیں اور سب جگہ وائرل بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کیا اس کے اوپر ٹرولنگ رکے گی؟ کیا جو ہے کسی کو ہراس کرنا کیا اس سے رکے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اس لیے نہیں کیونکہ مجھے اس قانون میں تھوڑا بہت سکم نظر آ رہا ہے، اور جو سکم ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں آپ کو پہلے پورا بل بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو حتک عزت بل آدھی رات کو منظور کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا جواب مجھے نہیں پتہ. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ضرور بتائیے. مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ارے بھائی مجھے تو سب پتہ ہے. اس کا جواب مجھے بالکل نہیں پتہ. حالانکہ خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ ہم اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر ہولڈ کر دیتے ہیں، اس کو تسلی سے کرتے ہیں. اچھی چیز اگر ہو رہی ہے، جیسے میں اس لیے کہہ رہی ہوں اچھی چیز ہو رہی ہے کیونکہ آپ میں جتنے بھی زی شعورس لوگ ہیں، زی شعور لوگوں کی بات کر رہی ہوں، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹی خبر ہونی چاہیے یا جھوٹا پروپیگنڈا ہونا چاہیے یا فیک نیوز ہونی چاہیے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. لیکن اگر اس کے اوپر ایک قانون سازی کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرنی، کیونکہ اگر اسی طرح کی قانون سازی کرنی ہے تو اس طرح کی قانون سازیاں تو پہلے بھی ہوئی ہیں. اس طرح سے مطلب ہے کہ چاہے ایگزیکٹلی یہ شکے نہ ہوں، لیکن اور بھی بہت سے قانون اس سے پہلے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سے ادارے ہیں جو کہ اس کو مانیٹر، جیسے پیمرا ہے. اب پیمرا نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا بھی، یا کیا کر لیا انہوں نے کہ اتنی فیک نیوز یا اتنا ڈالرز کے چکر میں، اور پروپیگنڈا مشینز اتنی زیادہ کام کرتی ہیں. اور جب میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز کی بات کرتی ہوں تو اس میں سوشل میڈیا کے اوپر سر فہرست جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے. سو بیسیکلی یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ یہ جو حتک عزت بل پنجاب اسمبلی نے منظور کیا ہے، یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کا جو منفی پروپیگنڈا ہے، جو ان کی ہیٹ سپیچ ہے، جو ان کا منہ سے آگ اگلنا ہے، جو ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹرولنگ ہوتی ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں ہو پائیں گے. لیکن یہ تنگ کرنے کے لیے جو قانون ہے جو بنایا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپریشن اس کے اوپر ہوگا. ایک چیز میں اور آپ کو یہ قانون بتانے سے پہلے بتا دوں کہ انہوں نے یہ قانون تو بنا دیا ہے اور یہ ان کے اوپر بھی عمل ہوگا. مطلب کہ یہ ان پر بھی لاگو ہوگا. تو جب ان پر لاگو ہوگا تو ان سے نہ بچاؤ ہونا ہے نہ ڈیفینس ہونا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ پی ٹی آئی سے بہت پیچھے ہیں، ہر لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، بدتمیزی میں بھی بہت پیچھے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت پیچھے ہیں، پروپیگنڈا میں بھی بہت پیچھے ہیں، اور اپنا بچاؤ کرنے میں بھی بہت 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 زیادہ پیچھے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو یہ فارمولا ہے نا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ کوئی نہیں، جیل کاٹنی ہے ہم کاٹ لیں گے اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوگا، یہ وہ فلانا، یا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا خیر، اینی ویز جی، پنجاب حکومت کا حتک عزت بل 2024 کیا ہے؟ پنجاب حکومت کا حتک عزت بل 2024 سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے خلاف پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جانے والے گمراہ کن دعووں کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے یا بدنام کرتا ہے تو اس قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکے گی. حتک عزت بل کے تحت ٹی وی چینلز اور اخبارات کے علاوہ فیس بک، ٹک ٹاک، ایکس، یوٹیوب، انسٹاگرام پر بھی غلط خبر یا کردار کشی پر 30 لاکھ روپے ہرجانہ ہوگا. اس بل کے تحت پنجاب میں ٹرائیبیونل قائم ہوگا. اگر کوئی شخص الیکٹرانک، پرنٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو بدنام کرتا ہے یا الزامات لگاتا ہے تو متاثرہ شخص اپنی شکایت ٹرائیبیونل میں کر سکے گا. ٹرائیبیونل سربراہ کے اختیارات لاہور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوں گے. ٹرائیبیونل کو پنجاب ڈیفیمیشن ٹرائیبیونل کا نام دیا جائے گا. ٹرائیبیونل کے سامنے اگر حتک عزت ثابت ہو جاتی ہے تو جس شخص نے الزامات یا توہین کی ہوگی اسے 30 لاکھ روپے اس شخص کو دینا ہوں گے جس کے خلاف اس نے الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر الزامات لگائے تھے. اس قانون کے مطابق جن آئینی دفاتر کو تحفظ حاصل ہے ان میں صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، قائد حزب اختلاف، گورنر، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز شامل ہیں. سینٹ کے چیئرمین، وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، صوبائی اسمبلیز کے اسپیکرز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین، ممبرز، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف
اور چیف آف ایئر اسٹاف بھی ان میں شامل ہوں گے، جن کے خلاف کوئی بھی جھوٹی خبر یا معلومات پھیلانا سنگین جرم تصور ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا یہ بل آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی میں نے آپ کو بتایا موٹا موٹا کہ یہ بل کیا ہے، کیونکہ بھائی یہ آپ کو بتاؤں گی تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لوپ ہول ہے۔ اب یہ جی کیا لکھا گیا ہے کہ جی سیدھی سی بات ہے 30 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے کیا ہیں بھائی؟ جو پروپیگنڈا بریگیڈ اور جس طریقے سے جتنا پیسہ پروپیگنڈا پہ لگتا ہے اور اس سے پھر جتنا پیسہ کما لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، جتنے ڈالرز کما لیے جاتے ہیں، 30 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اگلا بندہ تو دے کے یہ جا وہ جا۔ دوسری چیز یہ کہ جو ٹرائیبیونل کے سربراہ کے اختیارات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوں گے۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے، میں اب کیا بولوں، مطلب یہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہ کنٹمپٹری نہ لگ جائے۔ جو کورٹس کے حالات ہیں، جو اس ٹائم پر جو عدالتوں کے حالات ہیں کہ یہاں پر تو نسل در نسل مقدمات چلتے ہیں، انصاف دینا تو مقصد ہی نہیں ہے عدالتوں کا تو مقصد ہی ریلیف دینا ہے۔ تو جن کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے ان کو تو پہلے ریلیف مل گئے، اگلوں کے بچوں کی ولدیت ججز نے خود اپنے نام سے بتا دی کہ جی یہ ان کی ولدیت ہے، کسی کا بھی نام لکھ دو، اس میں عمران خان کا نام نہ لکھنا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، مطلب اس طرح کے معاملات، عدت میں شدت، یہ وہ سارا کچھ اور یہاں پہ اچھا اس کے بعد رائٹ آف اپیل بھی ہے۔ رائٹ ٹو اپیل کیا ہو رہا ہے بھائی کہ ہائی کورٹ کے لیول پر ہے، لیکن اس سے اوپر آپ یہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ سو اگر اوپر عدالتوں میں بھی جائیں گے تو کیس کب لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، اور پھر وہاں پر ٹلٹ کس طرح کا ہوگا، کیونکہ پوری کی پوری عدلیہ اس ٹائم پر، جب میں آپ سے مخاطب ہوں بڑے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم پر جو پوری کی پوری عدلیہ ہے اس کے اوپر خود ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اینڈ دیٹ از اے بیڈ نیوز۔ مجھے کہتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ واقعی ایک بڑی ہی کنسرننگ چیز ہے، اور یہ کنسرننگ ہونی چاہیے۔ اس کی صرف کنڈیمنیشن نہیں، اس کی صرف مذمت نہیں، اس کی مرمت ہونی چاہیے۔ سو اب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے 30 لاکھ روپے دے دیے۔ اب جیسے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک کوئی یوٹیوبر ہے، اب جیسے یوتھیا یوٹیوبرز ہیں، وہ اتنے پیسے کماتے ہیں کیونکہ نیگیٹیوٹی، جھوٹ، انتشار، پروپیگنڈا یوٹیوب کے اوپر اتنا بکتا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں بھائی۔ اتنے لوگ میرے چینل کو نہیں دیکھتے جتنے لوگ ان کے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس ڈالرز کی بھرمار ہے، لاکھوں میں، اور بہت کروڑوں کے اندر کماتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے 30 لاکھ روپے کیا ہے بھئی؟ یہ تو سزا، آپ ٹویٹر، سوشل میڈیا، آپ کو کوئی اکاؤنٹ نہ بنانے دے، آپ کا کوئی اس کے بعد یوٹیوب کا اکاؤنٹ نہ بنے، آپ کا ٹویٹر کا کوئی اکاؤنٹ نہ بنے۔ جس طرح بینک کے اندر اگر آپ نے ایک لون لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس لون کو جمع نہیں کراتے بر وقت تو آپ کی ECI بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ECI بھی خراب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی بینک اپنا پروڈکٹ نہیں دیتی۔ کچھ اس قسم کا اس میں رول ہونا چاہیے تھا، کوئی اس میں سزا ہونی چاہیے تھی، پیسے کا جرمانہ نہیں، کوئی جیل کی سزا ہوتی یا کوئی اس طرح کی سزا ہوتی کہ اس کے بعد یہ شخص کبھی بھی اپنا سوشل میڈیا نہ بنا سکتا پاکستان میں، اور مطلب کہ ناٹ ایون ان پاکستان، بلکہ کہیں سے بھی آپریٹ نہ کر سکتا۔ کچھ اس قسم کی، اس کی سخت قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے تھی، تو تبھی مزہ آتا، ورنہ کیا مزہ آتا۔ اور پھر اگر اسی طرح کا آپ نے قانون کرنا تھا تو پھر بھائی ساروں کو لے کر ساتھ ہی کر لیتے نا، اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر کے کر لیتے، سب لوگوں کو انہوں نے اپنے خلاف کر دیا۔ خیر اینی ویز، بٹ یہ ہے کہ یہ اس سے PTI والوں کی چیخیں تو ضرور نکلیں گی، اور وہ نکل بھی رہی ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ہم حکومت میں آ کے، مجھے PTI والے کہتے ہیں ہم حکومت میں آ کے اس کو ختم کر دیں گے۔ بھائی پہلے آپ اپنے لیڈر کو تو باہر نکالیں جیل سے، پھر حکومت میں آنے کی بات کرنا۔ خیر، ایک تو یہ بات۔ جو تیسری چیز وہ میں نے آپ سے بتانی ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب بول اٹھے ہیں، انہوں نے کہا بس بھائی بس، اب وہ بول اٹھے ہیں، اور وہ اس لیے بول اٹھے ہیں، فیض آباد دھرنا رپورٹ، اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر ہی دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں شکر ہے بھائی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ لب کشائی کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک اس میں اگریسو ہو سکتے ہیں۔ خیر اگریسو تو میں کوئی پتہ نہیں، کوئی غلط ہی لفظ استعمال کر رہی ہوں، اگریشن کا کیا لینا دینا شہباز شریف صاحب سے۔ لیکن اینی ویز، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی اور وہ تمام اس معاملے کو دیکھے کہ کیا کہاں لوپ ہولز ہیں، یہ ہے، اور پھر رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پیش کی جائے گی۔ اور بیسیکلی پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے اندر جنرل فیض کو ایک کلین چٹ دی گئی ہے اور سارا ملبہ شہباز شریف صاحب پر ڈالا گیا، عدم اعتماد ہے، اور شہباز شریف نے کہا کہ جی میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، مطلب میرے اوپر آپ نے سارے الزام ڈال دیے، تو اس کو بھائی ریکنسیڈر کریں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ انہوں نے کیا نہیں، پر انہوں کا مطلب ہے اسی کہ جو کچھ بھی ہونا ہے نا وہ جنرل فیض نے کیتا، میں کچھ نہیں کیتا، ٹھیک ہے، مطلب ان کا یہی تھا۔ لیکن پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب کچھ ایسا بولیں گے وہ، لیکن اتنا ہی انہوں نے بول دیا کہ بھائی اس کے اوپر کمیٹی بناؤ اور وہ مزید اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے گی، سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن سب سے بڑی خبر جو میں نے ابھی کے لیے رکھی، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا
کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں. ان کی ایک فوٹو بھی وائرل کر رہی ہے. اب پرویز الہی صاحب کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور جو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ڈیل ہو گئی, ڈیل تو ہوئی ہے, ڈیل تو پکی ہوئی ہے, یہ مجھے خبر مل چکی ہے. اور یہ جو ڈیل ہے یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ چودھری شجاعت حسین اس پرویز الہی صاحب کی اس ڈیل کے اندر مین کیریکٹر تھے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کیریکٹر سے بھی زیادہ مین گارنٹر چودھری شجاعت حسین کی گارنٹیز کی وجہ سے جو ہے پرویز الہی صاحب کو واپس اپنی فیملی سے ملنے کا موقع ملا ہے. وہ خون سفید والے بیٹے نہیں, کیونکہ وہ نہیں آئے ہیں اور وہ ملیں گے بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ابا جی اسپین جائیں بیٹے جی سے ملنے کے لیے, لیکن بیٹا جی نہیں آئے گا. توبہ کریں, بیٹا جی کبھی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ ڈرپوک ہے, کیونکہ بھگوڑے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. مزید جو ڈیل کی انفارمیشن ہے کہ کیا دیا گیا اور کیا لیا گیا ان ریٹرن, اس سب کی تفصیلات ہم آپ کو پھر کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی کہ پرویز الہی صاحب کی اپیرنٹلی اوپر سے تو آپ کو, ویسے خیر ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے فٹ ہے, ظاہر عمر کے جس حصے میں ہیں, اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جتنی جیل کاٹ لی ہے اور جتنی انہوں نے مشکل برداشت کیا. اب یہ دیکھیں نا گرمی کتنی پڑ رہی ہے, انہوں نے جتنی مشکل برداشت کی ہے, یہ جتنی جیل انہوں نے کاٹ لی ہے, مجھے تو لگتا تھا یہ تو ایک دن نہیں کاٹیں گے, یہ تو عمران خان سے نمبر لے گئے, یہ شاہ محمود قریشی سے نمبر لے گئے, یہ سارے جیل یاتریوں سے نمبر لے گئے واپس آ کے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ کر لیں, اس کا خیر مجھے پتہ نہیں ہے, اس کی ابھی مجھے خبر نہیں ہے کہ پریس کانفرنس ڈیل کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو ایگزیکٹلی جو ڈیل کی چیزیں ہیں وہ ذرا چیز تھوڑی اور پک جائے نا, پھر میں آپ تک پہنچاؤں گی. ابھی کے لیے اسی پر اکتفا کریں کہ اگر چودھری شجاعت حسین نے اپنے کازن برادر کے لیے, اپنے فیملی ممبر کے لیے, اپنے پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی گارنٹی دی ہے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بدلے میں کچھ بڑا ہی دیا گیا ہوگا. وہ بڑا کیا ہے اس کے بارے میں اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے پھر ملتے ہیں.